कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? 50 मरतबा, 50 टाइम। फरमाया जिसने मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कल बरोज़ क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह पाक की हम्द कर ली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम पर दुरूद पाक भेज दिया है और दुरूद पाक के मुतालिक फ़जीलत भी सुन ली है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? सुनो कहानी। जी हाँ, किड्स मदनी चैनल का इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सुनो कहानी लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आपको प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी अच्छी इसमें कहानी सुनाई जाती है। कहानी से हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या सबक मिल रहा है, उस पर भी कलाम होता है, अच्छी अच्छी हम नियतें भी करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी कहानी की जानिब बढ़ें, हम लेते हैं यहाँ पर बैठे हुए बच्चों का तारुफ। जी हाँ, सीधे आज से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महराज। मोहम्मद महराज, कितना प्यारा नाम है महराज। जी मोहम्मद अहमद रज़ा। मोहम्मद अहमद रज़ा, माशा अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। मोहम्मद भी आ रहा है, अहमद भी आ रहा है, और रज़ा जिनकी निस्बत से नाम है, यानी जिनकी निस्बत से नाम के अंदर रज़ा है, उनकी बदौलत हमें मोहम्मद अरबी की पहचान नसीब हुई है। अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नसीब हुई है। जी मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद दानियाल। फवाद अहमद। फवाद अहमद। बच्चों का तारुफ भी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब, और हमारी कहानी के अंदर आज जिस बात का जिक्र होगा वो है हज के मुतालिक। किसके मुतालिक? हज के मुतालिक। हर मुसलमान को एक ख्वाहिश होती है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब क्या चाहते हैं कि प्यारा प्यारा खाना काबा देख लें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीठा मीठा रोज़ा देख लें, मदीना देख लें, हज करने की सआदत हासिल हो जाए। तो इसी के मुतालिक इंशाअल्लाह आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी कुछ यूँ है कि एक नेक शख्स अपनी स्टोरी सुनाता है, अपनी कहानी सुनाता है, और सुनाते हुए बताता है कि मैं मुसलसल कंटिन्यूसली 3 साल तक हज की दुआ करता रहा। या अल्लाह पाक मुझे हज करने की सआदत नसीब फरमा, या अल्लाह पाक मुझे हज करने की सआदत नसीब फरमा। वो हज की दुआएं मांगता रहा, लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हुई, उसको हज करने की तौफीक नहीं मिल सकी। वो कहता है कि जब हज का चौथा साल आया, कौन सा साल आया? चौथा साल। तो चौथे साल में भी हज के मौसम में उसने दुआएं करना शुरू कर दी। तो हुआ कुछ यूँ इन्हीं दिनों में कि एक रात वो सोया। वो कहता है नेक शख्स कि जब मैं सोया तो मेरी किस्मत जाग उठी, और ख्वाब में मैंने ये देखा कि प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आए हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि तुम इस साल हज पर चले जाना। क्या इरशाद फरमाया? जी हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जब ये इरशाद फरमाया ना, तुम इस साल हज पर चले जाना, तो उसके बाद सुबह उसकी आँख खुल गई। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो बताता है कि खुशी से मेरा दिल झूम रहा था। खुशी से क्या हो रहा था? मेरा दिल झूम रहा था। अच्छा, आपने दिल झूमते हुए देखा है? नहीं देखा? पक्की बात है, नहीं देखा। हाँ, दिल तो कैसे झूम सकता है, दिल तो हमारे अंदर होता है। लेकिन उर्दू में जब ये बात कही जाती है ना, दिल झूम रहा था, दिल झूम गया, दिल झूम रहा है, तो ये पता है कब कही जाती है? जब कोई गुड न्यूज़ मिलती है, कोई सरप्राइज़ मिलता है, कोई इसी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जिससे हमें बहुत खुशी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो तब क्या कहा जाता है कि दिल खुशी से झूम रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल खुशी से झूम रहा था।
اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آواز، میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیا آواز تھی؟ کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی خوشی میں تھا، اسی خوشی میں مگن تھا کہ مجھے ایک دم یاد آیا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو ٹریول ایکسپینسز، سفر کا خرچ ہی نہیں ہے، تو میں جاؤں گا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں غمگین ہو گیا، افسردہ ہو گیا۔ اسی افسردگی میں وہ دوبارہ سوتا ہے رات کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو پریشانی ہے وہ عرض نہیں کر پاتا۔ صبح ہوتی ہے، اگلی رات کو وہ پھر سوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری رات بھی اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی تیسری رات بھی ہمت نہیں ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی پریشانی نہیں بیان کر سکا۔ صبح ہو گئی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب چوتھی رات بھی اگر میرے خواب میں تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی، اپنا دیدار کرایا، اب تو میں پیارے نبی کو اپنی دل کی بات ضرور بتاؤں گا، اپنی پریشانی کا اظہار کروں گا کہ میرے پاس یا رسول اللہ پیسے نہیں ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ شخص چوتھی رات سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی رات بھی اس کے خواب میں تشریف لے آئے، اور اس کے خواب میں تشریف لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ اب پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ چوتھی بار خواب میں یہ بات سنتا ہے تو پھر وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹریول ایکسپینسز میرے پاس نہیں ہیں، سفری اخراجات نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی فلاں جگہ کھودنا، وہاں پر ایک قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو لے لینا۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد وہ نماز فجر ادا کرتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے۔ نیک شخص تھا، جو نیک شخص ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، نمازیں چھوڑنے والا نیک شخص نہیں ہو سکتا، اور 4 نمازیں پڑھنے والا بھی نمازی نہیں ہوتا۔ کوئی کہے میں تو ظہر بھی پڑھتا ہوں، عصر بھی پڑھتا ہوں، مغرب عشاء بھی پڑھتا ہوں، لیکن فجر نہیں پڑھتا، اسے نمازی نہیں کہتے۔ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، اور 5 نمازیں پڑھنے والے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ نمازی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نے نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جگہ بتائی تھی نا، وہاں پر جا کر اس نے وہ جگہ کھودی۔ جب وہ جگہ کھودی تو وہاں پر اس کو واقعی ایک قیمتی چیز ملی، اور وہ شخص بیان کرتا ہے وہ ایسی نیٹ اینڈ کلین تھی، صاف ستھری تھی، اور ایسی تھی کہ گویا کبھی کسی نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، بالکل نئی صاف ستھری چیز۔ اس نے وہ چیز لی اور 4000 دینار، 4000 دینار میں اس نے اس کو سیل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، نظر شفقت سے، خصوصی کرم سے اللہ پاک نے اسے حج کرنے کی سعادت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کتنا کرم ہو گیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے الحمدللہ اس نے حج کر لیا۔ اس بات پر اس نے اپنے رب کائنات کا شکریہ ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ میں بھی بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملی، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہانی سنی ہے، پوری کہانی سنی ہے، توجہ کے ساتھ سنی ہے، تو پھر بتائیے آپ نے اس کہانی سے کیا کیا سیکھا؟ جی کون بتائے گا؟ ہاں، کیا سیکھا آپ نے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، امپورٹنٹ پوائنٹ۔ جی ہاں، جب بھی کوئی کام ہو، کوئی بھی کام سامنے آئے تو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ایک بار دعا کی چھوڑ دیا، کام ہی نہیں ہو رہا، میں نے تو دعا کی تھی۔ نہیں، آپ دیکھیں نا، اس شخص نے صرف 1 سال دعا نہیں کی، بلکہ 2 3 4 سال تک دعائیں کرتا رہا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جی دوسری بات، کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہاں، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو، کسی کام کا ہم ارادہ کریں، تو پھر صرف یہ نہیں ہم سوچتے رہیں،
ہم باتیں بناتے رہیں یا صرف دعا کرتے رہیں. ایک شخص کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ کہے یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے, یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے, یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. بلکہ اسے کیا کرنا ہوگا؟ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنا ہوگی. دوا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, میڈیسن لیں, چیک اپ کرائیں اور پھر اپنا علاج کرائیں, ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. تو دعا بھی مانگنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اور کیا بات سیکھی ہے؟ جی ہاں, پکا ارادہ کرنا چاہیے. یس, پکا ارادہ کرنا چاہیے. جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں نا, وہ نیک کام کا ارادہ ہو, تو پھر ارادہ کیسا ہو؟ پکا, بالکل سالڈ ارادہ ہو کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو جب بندہ پکا ارادہ کرتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. یا راستے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے روڈ بن جاتے ہیں. آپ نے ایک کام کا پکا ارادہ کیا, آپ باہر نکلے گلی میں, آپ نے کہا روڈ تو ڈلا ہوا ہی نہیں ہے. یہ کیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ پکا ارادہ کریں, میں نے تو حج پہ جانے کا پکا ارادہ کیا, باہر تو روڈ ہی نہیں ہے. راستے بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے اسباب بنا دیتا ہے. آپ کے ہیلپرز آ جاتے ہیں, آپ کو اچھا مشورہ دینے والے آ جاتے ہیں, آپ کو سمجھانے والے آتے ہیں, آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو اسے کہتے ہیں راستہ بنا دینا. تو ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملا کہ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور جو بھی نیک کام ہو اس کا پکا ارادہ کرنا چاہیے. جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا کام, اس کا نیک کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے, یعنی پورا ہوتا ہے. اور اس کہانی کے اندر ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے حج پر جانے کا پکا ارادہ کیا, دعائیں کرتا رہا, کوششیں کرتا رہا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسے حج پر جانے کی توفیق عطا فرما دی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں؟ جی ہاں بیٹا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں, جیسے کہ ہم اسٹوری میں سن رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقوں کے خواب میں آتے ہیں, جو ان کو یاد کرتا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے, جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اس کے خواب میں بھی آتے ہیں, ان کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں, ان کے گھروں کو مہکاتے بھی ہیں, ان کے گھروں کو روشن بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پیارے نبی میرے خواب میں آئیں, تو اسے نیکیاں ہی کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ جائیں اور اس سے ناراض ہوں. ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے خواب میں آئے ہیں کہ وہ گناہ گار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے پھیر لیا, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اپنا منہ سے پھیر لیا. تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے. تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کرنا چاہیے, لیکن نیکیاں کرنی چاہیے, وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے پیارے نبی ناراض ہوں, ہمارے پیارے نبی ناراض ہوں اور وہ ناخوش ہوں, بلکہ حضور پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس کہانی سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا, اللہ پاک اسے یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.